आस्थाने को इन्हीं रौनकों के साथ कायम दायम रखे और अल्लाह ताला में से वाबस्तगी की सादत नसीब फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो ये महफिल हर साल सजाई जाती है, हमने इसका ये समरा देखा है कि दिल में अगर कोई भी मुराद, कोई भी हाजत लेकर तवज्जो यकसुई के साथ अगर बंदा मुस्तहज़र रहे बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि मियां हुजूर फरमाते हैं कि महफिल में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता, मैं उसकी याद में गुम होता हूं। तो मियां हुजूर वो वली कामिल हैं, वो वली कामिल हैं जो दूसरों को वलीउल्लाह बनाने वाले। मियां हुजूर की जात इतनी अजीमुल बरकत जात है, सूफी कहते ही उसे हैं कि जो सामने वाले को निखार दे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक जो अल्लाह पर ईमान लाए और आमाल सालिहा बजा लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, तो उस नेक अमल करने का बदला ये होता है, उसका नतीजा और समझ ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों से मुताल्लिक फरमाता है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन अल्लाह वालों की, उन आमाल सालिहा बजा लाने वालों की, उन तज़किया नफ्स करने वाले लोगों की अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में मोहब्बत उतार देता है। तो कुरान को अगर खोल के देखें तो कुरान औलिया के औसाफ और औलिया की सिफात बयान कर रहा है, औलिया की मदह सराय कर रहा है। कहीं फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अब आप देखें यहां अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमा रहा है, क्योंकि औलिया जो है ये वली की जमा है, और वली का मतलब जो है वो दोस्त के है, वो कुर्ब के है, वो मददगार के है। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी को विलायत अता फरमाए, अगर किसी को अपना कुर्ब अता फरमा दे, अगर किसी को अपना दोस्त बना ले, तो उस दोस्त बनाने के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमत से सरफराज फरमाता है, अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहां खौफ से मुराद जो है दुनिया का खौफ नहीं, दुनिया के मसाइब और आलाम और परेशानियों का खौफ नहीं, खबर और हशर का खौफ नहीं, नज़ा की सख्तियों का खौफ नहीं, बल्कि अल्लाह वाले तो वो होते हैं कि अगर कोई खौफ सदा भी इनकी बारगाह में आ जाए तो अमान में आ जाए। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इनाम अता फरमा रहा है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। और फिर वो वस्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाता है कि औलिया अल्लाह हमेशा वो ही होते हैं जो तक़वे वाले होते हैं, परहेजगार होते हैं, जिसका जाहिर भी शरीयत के खिलाफ हो, जिसका बातिन भी शरीयत के खिलाफ हो। और फिर अगर कोई उसे वली तस्लीम कर ले, वली समझ ले, तो वो वली हो ही नहीं सकता कि उसका जाहिर भी शरीयत के खिलाफ, उसका बातिन भी शरीयत के खिलाफ। तो लिहाजा वली वो ही है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि बेशक ईमान जो लाए, जो ईमान लाए, जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वो यकीनन तक़वा और ताक़त वाले होते हैं। एक मकाम पर अब ये अगर हम देखें कि हम हुजूर दाता साहिब से, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से इधर तवज्जो है, इधर तवज्जो करें, ताकि हमारे अंदर एक चाशनी, एक हलावत, एक मिठास पैदा हो, पता तो चले कि अल्लाह के वलियों की शान क्या है। कह दो सुभान अल्लाह।
اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا مقام اور ان کے مراتب اور ان کے درجات کیا ہوتے ہیں، ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں حدیث جبریل کیوں محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے، کیوں ہمیں رب جو ہے ان کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے، کیوں اسلام آ جاتے ہیں، کیوں اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر کے نمازی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جاتے ہیں، چلہ کشی کرنے والے بن جاتے ہیں، کیوں اندر ایک اللہ کی وحدانیت کا ایک چراغ جل جاتا ہے، کیوں رب سے بندہ لو لگانے کی جستجو کرتا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ حدیث جبریل ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اب توجہ کریں، ادھر دیکھیں، جب کوئی کیا کرتا ہے؟ اب خواجہ عثمان علی شاہ علیہ رحمہ جو ہمارے مرشد کریم کے کون ہیں؟ کون ہے ہمارے مرشد کریم کے؟ بلند آواز سے کہیں، کون ہے؟ پیر و مرشد۔ میں خطاب کر رہا ہوں آپ سے، تو لہذا آپ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کون ہے ہمارے مرشد کے؟ بلند آواز سے کہیں، کون ہے؟ پیر و مرشد ہیں ہمارے۔ کون ہے؟ دادا مرشد۔ اور آپ کی اگر شان دیکھی جائے، تمہارے مرشد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی یاد میں فنا کر دیا، اور پھر اللہ یہ انعام دیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج ہم انہی کا چرچا کرنے کے لیے جمع ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی یاد میں فنا کر دیا۔ اب حدیث جبریل جو بیان کرنے جا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب کوئی رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل سے کہتا ہے جبریل فلاں بندہ میرا ذکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے۔ جبریل مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ فَأُحِبُّهُ، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ فَأَحْبِبْهُ، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، اور نہ صرف تم اس محبت کو اپنے تک محدود رکھو، بلکہ اللہ جبریل کو یہ حکم دیتا ہے کہ جبریل آسمان دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے آسمان والو، اے ملائکہ، تم سارے اس بندے سے محبت کرو۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام کا جنت میں درک لگا دیا جاتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں۔ اب یہ محبت صرف آسمان دنیا تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور سارے ملائکہ میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، سارے ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ محبت صرف ملائکہ تک محدود نہیں، بلکہ جبریل کو حکم دیا جاتا ہے کہ فرش زمین میں یہ اعلان کر دو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اے فرش زمین میں بسنے والوں، تم سارے اس بندے سے محبت کرو۔ تو در حقیقت یہ اولیاء کی محبت، یہ اللہ والوں کی محبت، یہ رب کا انعام ہے۔ آج خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کو ہم نے دیکھا نہیں، مگر آج ہمارے دلوں میں ان کی اتنی محبت ہے، ان کی اتنی عظمت ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، وہ صرف ہمارے مرشد کریم کی بدولت۔ کیونکہ ہم مرشد کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ کیسا نکھارا، اور پھر اس مرشد نے، ہمارے مرشد نے جو ہے اور سینکڑوں کو نکھار دیا۔ کتنے لوگوں کو ہدایت، کتنے گھرانے جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہوئے میاں حضور کی بدولت۔ کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگ بھٹک رہے تھے، کتنے لوگ راہ ہدایت پر آئے۔
تو یہ ولی کامل ہونے کی علامت ہے. لہذا اللہ والا وہی ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اب یہاں اللہ یاد آنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو دیکھا سبحان اللہ ماشاء اللہ، نہیں، بلکہ اس کا باطن منزہ ہو جائے، مبرہ ہو جائے، گناہوں سے اسے نفرت ہو جائے، وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جائے. یہاں مراد یہ ہے کہ اسے اللہ یاد آ جائے. تو یہ حدیث جبریل اسے امام مسلم نے نقل فرمایا. اور پھر ولایت کیا پلیٹ میں رکھ کے مل جاتی ہے؟ ولایت کیا اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ اب حدیث قدسی ہے، امام بخاری نقل فرماتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں کہ اگر کوئی فرائض اور واجبات پر پابندی بجا لائے، مواظبت اختیار کرے، کیونکہ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کا پابند ہو. جو صرف نفلی عبادت کرتا رہے، ہزار نفل پڑھتا رہے، نفل پر فوکس کرے اور فرائض و واجبات سے بالکل جو ہے بے خبر ہو، تو ولایت اسے قطعاً نہیں مل سکتی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. تو اب یہاں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرائض اور واجبات پر اگر کوئی ہمیشگی اختیار کرے، پابندی بجا لائے، بس یہ آخر میں یہ بیان کر کے، تو پھر جب وہ نفلی عبادت پر پابندی بجا لاتا ہے، مواظبت اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں رب فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کنتو یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہاں مراد قطعاً یہ نہیں کہ اللہ اس کی ذات میں حلول کر جاتا ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کو وہ کمال اور وہ تصرف اور وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ بغداد میں موجود ہو اور اگر اس کا کوئی مرید اسے یا غوث اعظم المدد دستگیر کہہ کے فریاد کرے تو وہ اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں. تو اللہ جسے ولایت عطا فرما دے، اگر اس ولی کامل کا کوئی بھی مرید کہیں پر بھی ہو، اور ہم نے اپنے مرشد کریم صوفی حکیم طارق احمد شاہ عارف عثمانی قلندری، آپ کا تو ایسا تصرف ہے، ایسا اختیار ہے، آپ کو اپنے ہر مرید کے بارے میں خبر ہے کہ اس وقت میرا مرید کیا کر رہا، میرا مرید کس حال میں ہے. تو ہمارا تو یہی رہا حال کہ ہم نے تو اپنے مرشد کو اپنا اپنی داستان، اپنا حال زار زبان سے نہیں، بلکہ ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرشد جانتے ہیں. اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، یہ ہم نے جمعے کی محفل میں دیکھا، نشست میں دیکھا کہ ہمارے دلوں میں سوالات آ رہے ہیں کہ یہ سوال کر لیں. کتنے لوگ اس بات کی شہادت دیں گے میاں سے یہ سوال کر لیں، اس سوال کا مطلب. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دل میں وہ سوال آ رہا ہے، میاں کی زبان پر اس کا جواب آ رہا ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. یہ میاں کا تصرف ہے. تو میاں کا کوئی بھی، ہم یہ کہیں گے کہ مرید وہ یقیناً ہمارے میاں حضور اللہ رب العزت کی عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت. اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمارے حصے میں، ہمارے مقدر میں لکھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی اطاعت، جتنی اتباع، جتنی محبت پیر کی شیخ کامل کی دل میں جتنی محبت ہوگی، جتنی اطاعت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اسے فیض ملے گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے مرشد کریم کو عمر خضر عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، جوڑ توانائی اور ہمت اور طاقت اور قوت اور انرجی عطا فرمائے. اللہ رب العزت میاں حضور کی آل اولاد کو سلامت رکھے، آستانہ طارقیہ کو اللہ رب العزت سلامت رکھے. اور میاں حضور جتنا حتی المقدور، جتنا ہو سکے میاں حضور کے ارشادات فرمودات جہاں تک ہو سکے اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اور جو دوسرے جو بھٹکے ہوئے ہیں،
جو بکھرے ہوئے ہیں کوشش کریں محبت اور ذوق اور شوق اور لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، اخوت اور بھائی چارگی کا اظہار کرتے ہوئے کوشش کریں ان کو بھی میاں حضور سے جوڑیں، میاں حضور کی صحبت میں لے کر آئیں۔ اور جو ہے میاں حضور اللہ کی یہ وہ عظیم نعمت ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں میاں حضور کا وسیلہ پیش کر کر بھی رب سے سوال کیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرے، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ وسائل ہوتے ہیں، یہ وسیلہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مرشد کریم کو جو ہے سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بے حد ہمارے مرشد کریم کی محبت، فرمانبرداری اور اطاعت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اور اب یہاں آپ دیکھیں، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمیں سچا مل گیا، اس کا دامن مل گیا، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سچوں کے ساتھ، ان اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، تو انشاءاللہ کبھی بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ منعم علیہ ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ وہی ہستیاں ہیں، مبارک ہستیاں جو سالوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں، اور یہ مبارک ہستیاں بہت سے اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مستتر ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، خلوت نشیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاتھ میں دامن ہمارے مرشد کا اللہ رب العزت جسے چاہے، کہ اللہ کی عطا سے ہی ہمیں یہ دامن ملا، تو لہٰذا ہم اگر یہ دیکھیں، ہم مرشد کریم خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت نے خواجہ عثمان علی شاہ صاحب بڑی کامل ہستی تھے، بے مثال ہستی تھے۔ آپ کے بارے میں صرف یہ بیان کرتا چلوں کہ آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ 40 سال تک روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور سورہ مزمل، اللہ اللہ، چہل کاف، سورہ اخلاص، نہ جانے کیا کیا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔